औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बज़्म ज़ुबैर और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं कि जिनका सहाफ़त में एक बुलंद मर्तबा है, जो मरकज़ी चेयरमैन हैं असवा न्यूज़ चैनल के, जो इस्लामाबाद में वाक़ है, और गोल्डन जुबलिस्ट जर्नलिस्ट भी हैं ये। और इसके साथ साथ सहाफ़त के साथ साथ इनका ताल्लुक़ रूहानियत से भी है। बहुत सारे लोग इनसे रूहानियत के इनकी इस प्रैक्टिस से मुस्तफ़िज़ हो चुके हैं। तो आज हमने चाहा कि इनसे कुछ गुफ्तगू की जाए और अपने नाज़रीन को बताया जाए कि हमारे साथ कैसे कैसे दोस्तों का साथ है। तो हमारे साथ जो मौजूद है शख्सियत, उनका नाम है जनाब कलीम अशरफ कलीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है, बड़ी नवाज़ माशाल्लाह। तशरीफ़ लाए जी। और आपने बज़्म ज़ुबैर चैनल को रौनक बख्शी और उनके ऑफिस में आए। हम आपकी दिल की गहराइयों से कदर भी करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर साहब। BZ न्यूज़ चैनल जो है, मैं ख़ास तौर पर अपने मोहतरम दोस्त मोहसिन जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने इस फ़कीर दरवेश को, यानी कलीम अशरफ कलीमी को यहाँ मदऊ किया और इज़्ज़त बख्शी। थोड़ा सा नाज़रीन के मालूमात के लिए आप बताना पसंद फरमाएंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, या आप शुरू से कराची में हैं? ज़ुबैर साहब, आपने अच्छा किया कि बुनियादी सवाल किया। असल में हमारा ताल्लुक़ जो पंजाब में पाकपटन शरीफ है, उसमें जो ज़ुहदुल अंबिया शेखुल शयूख हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर जो जय्यद बुज़ुर्ग हैं, और हमारा खानवादा जो है, हम उस ख़ानदान से हैं। बाबा फ़रीद गंज शकर, यूँ समझ लीजिए कि बाबा फ़रीद गंज शकर की औलाद से। जी, वो आपने बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है ये भी पाकपतन शरीफ से ही हासिल की, या वो कोई और जगह थी? इब्तदाई तालीम तो हमने, हमारा आबाई जो जद अमजद का वतन है वो पाकपटन शरीफ है, लेकिन कराची में हमारे वालिद सिंध रेंजर्स में थे। हाँ, ज़ुबैर अहमद फ़ारूक़ी फ़रीदी मेरे वालिद थे और सिंध रेंजर्स में थे, कर्नल थे वो। तो बॉर्डर पे उनकी ड्यूटी थी, तो कराची में यहाँ रहे, तो यहीं फिर उन्होंने कराची में शादी की। इब्तदाई तालीम फिर यहाँ कराची में बहादुर यार जंग हाई स्कूल में हुई, और फिर माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में, और फिर मुख्तलिफ़ कोर्सेस सहाफ़ती इंस्टीट्यूट में करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह 1964 में रोज़ G.A. चौधरी जो एडिटर थे रोज़नामा नई रोशनी के, उस अखबार से हमने सहाफ़त का आगाज़ किया। तो सर, आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? इसमें आम दुनियावी तालीम और रूहानियत के हवाले से आपका? रूहानी तालीम तो ये रहा, हमारा बड़ा मुताला रहा। दुनियावी तालीम ये है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि MA हमने सहाफ़त में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का ना सिर्फ MA किया, बल्कि 2 कोर्स इंटरनेशनल जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट से हमने किए। उसमें उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बुनियादी जो बेस है वो हमें सिखाई। तो इस तरह वो कोर्स भी हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी तो बात हो रही थी आपकी तालीम के हवाले से, तो सर आपको सहाफ़त का शौक़ कब से और कैसे लगा? किसको देख के आप इम्प्रेस हुए और आपने कहा नहीं यार मुझे जर्नलिस्ट बनना चाहिए? फिर आपने MA सहाफ़त किया और मज़ीद जो डिग्री आपने हासिल की, तो ये कैसे शौक़ पैदा हुआ? ज़रा ज़ुबैर साहब बड़ा अच्छा बुनियादी सवाल किया। असल में बात यह है कि वालिद साहब जहाँ सिंध बॉर्डर रेंजर्स में थे, जो घर होते थे तो वो अखबार अंजाम लिया करते थे, और मोहम्मद उमर फ़ारूक़ी सीनियर साहब उस दौर के, वो उसके एडिटर थे। तो अंजाम के बाद उन्होंने आगाज़ निकाला, तो वो वालिद साहब अखबार पढ़ा करते थे, तो हमें थोड़ा बहुत पढ़ना आ गया था, हम पढ़ने लगे थे। तो वहाँ से अच्छा, हमसे जो बड़े भाई थे प्रोफेसर हबीब अशरफ फ़ारूक़ी,
تو ماشاءاللہ وہ پھر لکھنے لکھانا لکھتے تھے، ان کو دیکھ کے ہمیں شوق ہوا، ویری گڈ. تو اس طرح یہ لکھنے لکھانے کا شوق ہوا. اور جب ذرا ہم 9th میں پہنچے تو ہمیں باقاعدہ اسکول میگزین میں لکھنے کی دعوت دی کہ آپ آرٹیکل لکھیں. تو ہم نے کسی طرح الٹا سیدھا جو لکھ سکتے تھے وہ لکھا، اور انہوں نے اس کے جو اخبار ہمارے اسکول کے ایڈیٹر تھے انہوں نے اس کی نوک پر درست کر کے شائع کیا. اب جو مضمون ہمارا چھپا میگزین میں تو ہم بڑے خوش ہوئے. تو اس طرح ہمارا حوصلہ افزائی. تو پھر ہم شعور اجاگر ہوا کہ ہمیں اخبار میں بھی. تو یہ کون کون سے اخبار میں آپ نے کام کیا؟ میں بنیادی طور پر تو نئی روشنی سے ابتدا کی، اس کے بعد شاہد حسین بخاری، ارشاد خان، مشتاق سہیل، یہ سینئر صحافی ہیں جید. تو انہوں نے مشرق میں ہماری حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا آپ بچوں کو سب ایڈٹ کریں. تو انور انصاری اور سید انور جاوید ہاشمی اور کھتری عصمت علی پٹیل اور کلیم اشرف کلیمی، یہ ہم چاروں لوگ تھے، اور ہم مشرق میں وہ پرچہ کہانیاں لکھتے تھے اور بچوں کا صفحہ ایڈٹ کرتے تھے. ویری گڈ. تو وہاں سے ہمارے شوق کو اور جلا ملی اور بڑا حوصلہ ملا. تو مشرق سے پھر آگے بڑھتے چلے گئے، اور روزنامہ وقت اور روزنامہ معراج اور روزنامہ مزدور، انور عباس کا روزنامہ مزدور، اس میں ہمیں اچھا، بڑی، انور عباس صاحب کے ساتھ ہاں بھی آپ ماشاءاللہ انور عباس بھی سینئر صحافی ہیں. انور عباس آپ کے دوست بھی ہیں، بہت نفیس آدمی ہیں، بہت محنتی آدمی ہیں، اور صحافی گر ہیں. یعنی انہوں نے بہت سارے صحافیوں کو صحافی بنایا. زبیر صاحب، صحافت کی بات ہو رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میرا سفر اخبارات سے ہوتا ہوا جسارت میں محمود اعظم فاروقی مجھے ماشاءاللہ اس وقت وہ وفاقی وزیر تھے، تو مجھے جسارت میں لے گئے صلاح الدین کے پاس کہ کلیمی صاحب بہت محنتی آدمی، ان کو آپ رکھیں. تو سروت جمال اسمعی ان کے حوالے کیا مجھے. انہوں نے کہا یہاں آپ طلباء کا صفحہ ہے، بچوں کا صفحہ ہے، اس کو آپ دیکھیں. تو ماشاءاللہ سروت جمال اسمعی سینئر صحافی، اور بڑا محبت دی، پیار دیا انہوں نے. صلاح الدین بھی آگے پوچھ لیا کرتے تھے یا بلا لیا کرتے تھے کہ کلیمی آپ کی کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی. جسارت اخبار میں کام کیا. اس کے بعد وہاں سے پھر ذوالفقار ارشد گیلانی کا اخبار تھا وقت، تو وہاں سے پھر وقت میں کچھ دنوں ہمارے ساتھ یونس آفریدی رہے جو آج کل دنیا چینل میں ہیں. تو وقت کے بعد پھر مزدور، انور عباس کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، ماشاءاللہ انور مزدور میں بڑی ہمیں صلاحیت کا موقع ملا، اور بڑی خدمات ہماری وہاں ہیں، اور اخبار بہت اچھا چلا. وہاں سے پھر ہم نے جمپ کیا، تو صداقت اخبار میں بھی ہمارا بڑا کردار رہا. صداقت سے پھر ہم یہاں آئے اس میں جنگ اخبار میں. جنگ میں ہمیں بڑے اعتماد کے ساتھ سید اشتیاق اظہر سینئر صحافی تھے، انہوں نے کہا کلیمی آ جاؤ. میر خلیل الرحمن سے ملوایا اور بتایا کہ یہ وہ صحافی ہے، یہ کلیمی وہ شخص ہے کہ آپ اس کو کوئی چیلنج والا کام دے دیں. تو میر خلیل الرحمن نے کہا کہ بس مجھے ایسے ہی آدمی چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ یہ شعبہ ریفرنس ہے، ریسرچ ہے، اس کو آپ نے آرگنائز کرنا ہے، 1 سال کا ٹائم دے رہا ہوں. اور ہم نے 1 سال کا ٹائم دیا تھا. ہم نے 4 مہینے میں وہ جنگ کا شعبہ ریفرنس ہے، ریسرچ کو فال کر کے دکھایا. اس سے میر صاحب خوش ہوئے، اور وہ ہمیں وہاں سے اٹھا کر میگزین میں لیا ہے، جنگ میگزین. میر شکیل الرحمن ہم سے آرٹیکل لکھواتے تھے، ٹاپک دیتے تھے. تو جناب زبیر صاحب آدھے صفحے کے 1 صفحے کے آرٹیکل ہر اتوار کو، کبھی آدھے صفحے کا چھپتا تھا، کبھی 1. تو وہ اتنے اچھے آرٹیکل، شکیل صاحب کو بڑا مزہ آتا تھا. پھر قارئین کے جو خطوط اور فون آتے تھے اس سے ہمیں اور پذیرائی ملتی. اس طرح ہمارا جنگ کا دور بڑا اچھا گزرا. صحافت میں تو آپ نے بڑا نام کمایا، اور میں اپنے ناظرین کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ روحانیت کا جو معاملہ چلا ہے یہ کب سے چلا، اور اس کی طرف آپ کیسے آئے؟ بات یہ ہے کیا کیا معاملات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہو؟ ہمیں جنگ میں رہتے ہوئے ہدایت ہوئی، ہمارے پاس آؤ، خواب میں بشارت ہوئی. تو 40 دن کا چلہ ہم نے وہاں کاٹا، عبادت کی، نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، اور دربار پہ حاضری دیتے تھے، دعا مانگتے تھے. تو وہیں یہ فیض ہوا کہ بس ہمیں یہ فیض عطا ہوا، اور یہ سلسلہ پھر چل پڑا. ماشاءاللہ. یہ اللہ کی طرف اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے؟ باقی بات چیت تو آپ سے ہوتی رہے گی. آپ کوئی پیغام؟ میں ایک بات اپنے ناظرین سے آپ کے بزم زبیر چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں. الحمدللہ اللہ نے یہ عطا کیا ہے، یہ ریوارڈ اور ایوارڈ عطا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص
بیمار ہے یا تکلیف میں ہے، چاہے وہ کینیڈا کے ٹورنٹو شہر میں ہو، امریکہ، شکاگو، نیو یارک، لاس اینجلس، کہیں ہو، پشاور میں ہو، بہاولپور میں ہو، کہیں بھی اگر وہ شخص تڑپ رہا ہے، تکلیف میں ہے اور بہت تکلیف میں، اور اگر اس کی کال ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم جہاں کراچی میں ہوں یا جہاں بھی ہوں وہاں سے ہم اس کو دم کرتے ہیں. تو وہ اللہ کا یہ احسان ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ جب ہم فون پہ دم کرتے ہیں، کلام الہی پڑھتے ہیں، تو وہ بندہ چاہے شکاگو میں ہو یا پشاور میں ہو یا کراچی، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو آرام آتا ہے کہ 2-4 گھنٹے اس کو مل جاتے ہیں کہ اب ڈاکٹر سے علاج کرا. تو میں اس چینل کے تھرو یہ میں اپنے ناظرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، خدا نخواستہ کوئی بات ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، دل کے وال بند ہیں، کینسر ہے، بواسیر ہے، شادی ہو گئی 3 سال سے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی، 4 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، یا کوئی باس آپ محنت کرتے ایمانداری سے تنگ کرتا ہے، یا کوئی بیوی کو شوہر ناجائز دباتا ہے، یا شوہر کو بیوی تنگ کرتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، گھروں میں برکت نہیں ہے، اگر یہ کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہے تو اللہ کا نام لیں اور آنے کی ضرورت نہیں میرے پاس. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ اتنا بڑا کرم ہے. آپ میرا نمبر اس پہ آ جائے گا، اس پہ آپ فون کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فیض ملے گا. بہت اچھا. یہ سارا فیض ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن شریف پنجاب میں جو ہے ان سے عطا ہوا ہے. ایک میں بات اور عرض کروں گا، قرآن پہ ہم جتنا عمل کریں گے، قرآن کو جتنا سینے سے لگائیں گے، دل میں اتاریں گے، اتنا فیض اس کو ملے گا. یہ مکمل ایک ضابطہ حیات ہے. آپ اگر پریشان ہیں تو قرآن کا مطالعہ کریں، آیتیں پڑھیں، زور سے پڑھیں، بابا سے بولیں، اور نماز کی پابندی کریں، آپ ہر مسئلے سے نکل جائیں گے. یہ میرا میسیج اور پیغام ہے آپ سب کے لیے. یہ جناب پاک آپ کو جزائے خیر دے جی. ایک آخری سوال، آج کل جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا کے معاملات دیکھ رہے ہیں، آپ اخبارات میں چل رہے ہیں، صحافت کیسے چل رہی ہے، کیا آپ اس چیز سے مطمئن ہیں کہ جو اس وقت صحافیوں کا، میڈیا کا جو کردار ہے، جو رول ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں کہ کیا جیسا ہونا چاہیے ویسے کام کر رہے ہیں یہ لوگ، یا کیسے کرنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ محمد زبیر نے چلتے چلتے اچھا سوال کر دیا. ظاہر ہے یہ بھی ایک جید سینئر صحافی ہیں اور ہمارے بھی 50 سال ہو گئے صحافت کو، تو بڑا اچھا سوال کیا. سوال یہ ہے کہ صحافت ایک مقدس پیشہ رہی ہے اور ہے، اور صحافت کی آبیاری کے لیے مولانا محمد علی جوہر، شورش کاشمیری، اور اس دور کے 2019 دور کے جو صحافی تھے، ابراہیم جلیس، ارشاد احمد بیگ چغتائی، رفیع فدائی، شریف کمال عثمانی، یہ اور انور فاروقی، یہ وہ لوگ صحافی ہیں جنہوں نے صحافت کی. وہ صحافت ایک، ہم جب صحافت کیا کرتے تھے تو وہ دراصل ایک خدمت ہوتی تھی اور ایک مقدس پیشہ سمجھتے اپنے فرائض ادا کرتے تھے. اس فرائض میں یہ بھی شامل ہوتا تھا کہ ہم کتنے اپنے آپ سے مخلص ہیں، کتنے صحافت سے مخلص ہیں، اور کتنے اپنے وطن سے مخلص ہیں. تو یہ ہمارا طریقہ کار تھا، اس طرح ہماری صحافت چلتی. آج جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، صحافت کے انداز بدل گئے. آج صحافت ایک تجارت، ایک بزنس، ایک کاروبار بن گیا ہے، اور وہ صحافی وہ دور گزر گیا جس کو ہم ایک صحافی صحیح طور پہ کہا کرتے. آج کا دور جو ہے وہ زہد جرنلزم، یلو جرنلزم کا دور ہے، لفافہ جرنلزم کا دور ہے. تو اسی کے مطابق اچھا مالکان بھی بدل گئے، ان کی سوچ بھی بدل گئی. وہ کہتے ہیں کہ جس طرف سے پیسہ آ رہا ہے چلو تم ادھر کی جدھر کی ہوا ہو. تو وہ جدھر سے نوٹ آ رہے ہیں وہ ان سے پیار کر رہے ہیں، تو صحافت کے رنگ بھی بدل گئے. بہت بہترین گفتگو حضرت صاحب آپ کی، جناب کلیم اشرف کلیمی صاحب. تو ابھی میرے خیال میں ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتام کی جانب ہیں. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ کے نوٹس میں ہے، سکھر کے قریب جو یہ ٹرین کا حادثہ ہوا ہے جس میں بے شمار لوگ اللہ کے حوالے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کر لیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے.
फिर हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम। میں دعا سے پہلے ایک مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس کی بنیادی جو کمزوری اور وجہ ہے، نقص ہے، خامی ہے، میں وزیر اعظم پاکستان سے اور خاص طور پر وفاقی وزیر ریلوے سے یہ انسانیت کے ناطے دردمندانہ اپیل کروں گا کہ تمام انسانوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک صوبے کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ان کی ریل کی پٹریوں کو جو 5 کلومیٹر ڈیہڑکی گھوٹکی سے خراب ہے اس کو چینج کرائیں اور پورے پاکستان میں ریلوے کا نظام کو بہتر بنائیں تاکہ ایسے المناک حادثات بے گناہ پاکستانی ہمارے مارے جاتے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ملت ایکسپریس اور جو ٹرین کا حادثہ ہوا ہے اس میں جو لوگ بیچارے 70-80 افراد شہید ہوئے اور 100 کے قریب زخمی ہیں، بیچارے شدید تکلیف میں ہیں، کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہمارے پاکستان کو سلامت رکھ اور ہمارے حکمرانوں کو وہ قومی درد اور وہ قومی جذبہ عطا فرما جس سے کہ ایسے المناک حادثات نہ ہوں۔ وہ اپنی وزارت میں جو ذمہ داریاں ہیں اور جو محکمے ہیں ان کے تکالیف مسائل جو ہیں وہ دور کریں تاکہ ایسے المناک دردناک واقعات جنم نہ لیں۔ بے گناہ شہری مر جاتے ہیں، کتنے دکھ اور درد کی بات ہے۔ کسی گھر میں کوئی شخص اگر مر جائے تو اس کی صدیوں تک جب تک وہ حیات رہے گا اس کا غم اس کے لیے تازہ رہے گا۔ تو یہ حادثہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں، بھول جائیں۔ جن کے لواحقین مر گئے، جن کے لواحقین معذور ہو گئے، جن کے لواحقین زخمی ہو گئے، ان سے جا کے پوچھئے اس درد کو۔ اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ہیں ان کو یا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو بیچارے زخمی ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حکومت ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ بیچارے کتنے کیا کیا ان کا کوئی سرپرست ہوگا، کوئی ان کا کیا ہوگا، ان کی بہرحال حکومت کو داد رسی کرنی چاہیے اور ان کے لیے امداد کا اعلان کرنا چاہیے پریکٹیکلی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو آنے والی ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے بچائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک ناظرین، اللہ۔ تو آپ نے گفتگو سنی ہمارے سینئر صحافی اور ایک جید عالم روحانی شخصیت جناب کلیم اشرف کلیمی صاحب۔ عزم زبیر سے اپنے ہوسٹ محمد زبیر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ان قریب پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔